Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to start Functional Materials, Lecture 8. This lecture is in continuation to the lecture number 7. As we were discussing about the imperfections in solids, and we discussed in the previous lectures about the point defects, and then now in this lecture we will talk about the line dislocations and interfacial defects. But first of all, we talk about the impurities defects in metals. We know that we know that in nature metals are not always in pure form. यानी हमारे पास जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते. कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसमें मौजूद होते हैं. जो हमारे पास बहुत सारे फेमिलियर मेटल्स हैं, यानी मशहूर मेटल्स हैं, जो कि हाईली प्योर नहीं है, रादर दे आर एलाइज. यानी हमारे पास मेटल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं पाए जाते. हमारे पास एलाइज के शक्ल में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एलाइज जो है बेसिकली इम्प्योरिटी एटम्स उसमें ऐड किए जाते हैं, और इसलिए हम उसमें ऐड करते हैं कि हम उन स्पेसिफ़िक कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसमें इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं. अच्छा, alloying is used in metals to improve mechanical strength and corrosion resistance. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई एक प्योर मेटल है तो उसके मुकाबले में एलाय उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि जो एलाय होता है उसको जंग नहीं लगता और वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अ प्योर मेटल. दैट्स वाई बाज़ औक़ात हम इंटेंशनली उसमें यानी एक मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं या डिफेक्ट्स हम उसमें पैदा करना चाहते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इन्हेंस करें. जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ को आप इन्हेंस कर रहे हैं और उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास इससे आगे जाने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. जब भी हम बात करते हैं हमारे पास यानी सॉलिड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं किसी मेटल में, तो उससे एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है. दूसरा, सॉल्यूट हमारे पास वो एलिमेंट या कंपाउंड है जो कि माइनर कंसंट्रेशन में पाया जाता है, और सॉल्वेंट हमारे पास जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. याद रखें कि सॉल्यूट जो हैं ये हमारे पास गेस्ट एटम्स होते हैं और सॉल्वेंट हमारे पास होस्ट एटम होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. जब हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो अब इसको हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं. हम कहते हैं कि व्हेन सॉल्यूट एटम्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट मेंटेनिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है. और ये एग्जैक्टली इसी तरह है जैसे कि आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो होमोजीनियसली उसमें मिक्स हो जाता है और वो एक सॉल्यूशन बन जाता है. यानी एक लिक्विड एज अ सॉल्यूट इज़ एडेड इनटू अनदर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट जो कि एक्ट कर रहा है, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाती है. सिमिलरली हमारे पास हम अगर किसी इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं किसी दूसरे मेटल में, यानी वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, और अगर उसका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेंटेन है, तो ये हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा. अच्छा, अ सॉलिड सॉल्यूशन इज़ आल्सो कंपोजिशनली होमोजीनियस, यानी उसकी जो कंपोजिशन होगी वो यकसा होगी. यानी हमारे पास उसमें
ہوموجینٹی اس میں برقرار رہے گی. دا امپیورٹی ایٹمز آر یونیفارملی ڈسپرسڈ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امپیورٹی پوائنٹ ڈیفیکٹس آر فاؤنڈ ان سالڈ سولوشنز آف وچ دیر آر ٹو ٹائپس. ایک ہمارے پاس سبسٹیٹیوشنل ہے اور دوسرا ہمارے پاس انٹرسٹیشیل ہے. فار سبسٹیٹیوشنل ٹائپ سولوٹ آر امپیورٹی ایٹمز ریپلیسز آر سبسٹیٹیوٹ فار دا ہوسٹ ایٹم. یعنی جب ہم سبسٹیٹیوشنل ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سولوٹ یا وہ امپیورٹی ایٹم اس ہوسٹ ایٹم کو سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے, اس کی جگہ وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ اس سالڈ سولوشن کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سالڈ سولوشن کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ کچھ رولز ہیں, اس رولز کو وہ اوبے کرے گا تو تب ہم آگے جا سکتے ہیں. اور یہ جو رولز ہیں اس کو نام دیا گیا ہے ہیوم-روتھرے رولز. ان رولز کے مطابق یعنی یہ 4 رولز جو یہاں پہ دیے گئے ہیں یہ آپ کو فلفل کرنے ہوں گے تو تب آپ کے پاس ایک سالڈ سولوشن آئے گا اور وہ ہوموجینٹی اس کی برقرار رہے گی. اچھا جو ہمارے پاس رولز ہیں اس کے مطابق ایک ہمارے پاس ہے ایٹامک سائز فیکٹر, یعنی جو اپریشیبل quantities of a solute may be accommodated in this type of solid solution when the difference in atomic radii between two atoms is less than about 15%. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امپیورٹی ایٹم آپ ایڈ کر رہے ہیں اس سالوینٹ میں تو ان دونوں کی جو ایٹامک ریڈیائز ہیں وہ 15% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں جو مس میچ ہیں وہ 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ادروائز پھر آپ کے پاس سولوٹ ایٹمز ول کریٹ سبسٹیٹیوشنل لیٹسٹ ڈسٹورشنز اور ایک نیا فیز بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کرسٹل سٹرکچر آپ کے پاس ان دونوں کا سیم ہونا چاہیے, آلموسٹ سیم ہونا چاہیے, تو پھر آپ کے پاس سالڈ سولوشن بنے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا فیکٹر ہے یعنی دونوں کے الیکٹرو نیگیٹیوٹیز آلموسٹ ایکول ہونے چاہیے تو پھر آپ کے پاس سالڈ سولوشن بنے گا. اچھا اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ویلنسیز ہیں ان کی آپس میں ویلنسیز قریب قریب ہونی چاہیے. A metal has more of a tendency to dissolve another metal of higher valency than to dissolve one of a lower valency. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میٹلز کی ویلنسیز ہائی ہیں تو وہ ڈیزالو ہوں گے رادر دین اگر ویلنسیز لو ہیں تو وہ پھر کم ڈیزالو ہوں گے. اچھا ان چاروں رولز کو اب ایک دوسرے سلائیڈ میں شو کرنا چاہتا ہوں. کنڈیشنز فار سبسٹیٹیوشنل سالڈ سولوشن. پہلا والا ہے ایٹامک ریڈیس آف بوتھ دا ایٹمز شوڈ بی لیس دین 15%. دوسرا پروگزیمیٹی ان پیریوڈک ٹیبل یعنی کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی سملر ہونے چاہیے. تیسرا سیم کرسٹل اسٹرکچر فار پیور میٹلز یعنی جو امپیورٹی ایٹم سالوینٹ میں آپ ایڈ کر رہے ہیں ان دونوں کا سیم کرسٹل اسٹرکچر ہونا چاہیے اور ویلنسیز جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تو پھر وہ آپ کے پاس سالڈ سولوشن بنائے گا. اچھا نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سبسٹیٹیوشن سالڈ سولوشن فار کاپر اینڈ نکل. یہ ہمارے پاس کاپر اور نکل کا ایک سبسٹیٹیوشنل سالڈ سولوشن ہے. ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. These two elements are completely soluble in one another at all proportions. At all proportions, the atomic radii for copper and nickel are 0.128 and 0.125 nanometer. اب ایک 0.128 ہے اور دوسرا 0.125 یعنی بہت قریب قریب ہیں. ان کا جو پہلا شرط تھا ہمارے پاس کہ ایٹامک ریڈیائی سیم ہونے چاہیے تو وہ آلموسٹ قریب قریب ہیں. اچھا دوسری بات دونوں ایف سی سی کرسٹل سٹرکچر ہیں. اب جب دونوں ایف سی سی کرسٹل سٹرکچر ہیں تو کرسٹل سٹرکچر ان کا سیم ہے اور ان کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ 1.9 اور 1.8 ہیں تو یہ بھی قریب قریب ہے, نزدیک نزدیک ہیں. فائنلی the most common valencies are +1 for copper, at sometimes it can be 2 and +2 for nickel. اگر سم ٹائمز یہ +2 ہو گیا فار کاپر اور نکل کا +2 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویلنسیز بھی ان کے سیم ہے, قریب قریب ہے. تو
یہ ہمارے پاس اچھا، اب یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے سالڈ سولوشن کا، کہ جس میں اوکے اب نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے انٹرسٹیشل سالڈ سولوشنز. اچھا، فار بوتھ ایف سی سی اینڈ بی سی سی کرسٹل اسٹرکچرز دیر آر ٹو ٹائپس آف انٹرسٹیشل سائٹس. یعنی ایف سی سی اور بی سی سی کرسٹل اسٹرکچر کے لیے ہمارے پاس جو انٹرسٹیشل سائٹس ہیں تو وہ دو قسم کے ٹیٹراہیڈرل سائٹس ہیں اور آکٹاہیڈرل سائٹس ہیں. And these are distinguished by the number of nearest neighbor host atom, that is the coordination numbers. اچھا، جو ہمارے پاس میٹیلک مٹیریلز ہوتے ہیں ان کی ایٹامک پیکنگ ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایف سی سی کرسٹل اسٹرکچر کی پیکنگ ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، تو جو انٹرسٹیشل پوزیشنز ہیں نتیجتاً وہ بھی بہت سمال ہوتا ہے. اب اگر یہ انٹرسٹیشل پوزیشن سمال ہوتے ہیں تو جو امپیورٹی ایٹم آپ ایڈ کرتے ہیں اور اس انٹرسٹیشل پوزیشن پہ اس نے اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے، وہ امپیورٹی ایٹم بھی بہت سمال ہوگا دین دا ہوسٹ ایٹمز. اور عموماً جو میکسیمم الیویبل کنسنٹریشن ہے امپیورٹی ایٹمز کی وہ لیس دین 10% ہوتا ہے. Even very small impurity atoms are ordinarily larger than the interstitial sites, اور as a consequence وہ پھر latest strains produce کرتے ہیں on the adjacent host atoms. اچھا، نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اسپیسیفیکیشن آف کمپوزیشن. اس سلائڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ ایک سالڈ سولوشن بناتے ہیں تو پھر اس میں اس سالڈ سولوشن کے اندر ایک ایٹم کی یعنی ایک ایلیمنٹ کی اور دوسری ایلیمنٹ کی کنسنٹریشن کتنی ہے یا کمپوزیشن کتنی ہے. آپ نے ایک ہوموجینس سولوشن بنا لیا، پھر اس میں جو آپ امپیورٹی ایٹم ایڈ کر رہے ہیں اور جو آپ کے پاس سالوینٹ ہیں، ان دونوں کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کنسنٹریشن کتنی ہے تو پھر یہ ہم ایک فارمولا اس میں ہم لکھتے ہیں اور اس سے پھر ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، سپوز آپ نے کوئی کمپوزٹ بنایا ہے اور آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس میں جو چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں، فار ایگزامپل اس کو میں کسی نام سے پکار لیتا ہوں، ایلیمنٹ 1 سے اور ایلیمنٹ 2 سے ایلیمنٹ 3 سے، سپوز 3 چیزیں آپ نے آپس میں ملائی ہیں اور اس سے ایک کمپوزٹ بنایا ہے. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ فلانے ایلیمنٹ کی کنسنٹریشن کتنی ہے، یعنی مقدار اس کی کتنی ہے، دوسری کی کنسنٹریشن کتنی ہے اور تیسری کی کنسنٹریشن کتنی ہے. یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے ریسرچ میں جب آپ پیپر لکھتے ہیں اور ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس میں جاتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا اماؤنٹ یہ والا ایڈ کیا ہے، اتنا اماؤنٹ یہ والا ایڈ کیا ہے، یہ اس کی اتنی کنسنٹریشن ہے، اس کی اتنی کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو موسٹ کامن ویز ہیں ٹو اسپیسیفائی کمپوزیشنز، ایک ہمارے پاس ماس پرسنٹ یا ویٹ پرسنٹ اور دوسرا ایٹم پرسنٹ. The basis for weight percent is the weight of a particular element relative to the total Li weight. یعنی weight percent کسی خاص ایلیمنٹ کا اس کا weight کتنا ہے اس ٹوٹل Li کی نسبت. تو ہمارے پاس ایز این ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں کوئی ہائپوتھیٹیکل ایٹمز لیتے ہیں denoted by 1 and 2، تو concentration of 1 in weight percent is defined as، جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا ہے C1 is equal to M1 divided by M1 plus M2 into 100. یہاں پہ 100 کے ساتھ یہاں پہ 100% ہونا چاہیے تو پھر پرسنٹیج میں آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کنسنٹریشن جو ہے اتنی پرسنٹ ہے، جبکہ M1 اور M2 ریپرزینٹ کر رہے ہیں ویٹ کو یا میس کو آف این ایلیمنٹ 1 and 2 ریسپیکٹیولی. اچھا، اسی طرح کنسنٹریشن آف ایلیمنٹ 2 کو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس C2 is equal to M2 divided by M1 plus M2 into 100. یعنی
C2 کے لیے یہاں پہ M2 اور C1 کے لیے یہاں پہ M1 ہوگا، اور ڈینامینیٹر میں M1 پلس M2 وہ دونوں میں کامن ہے۔ اچھا دوسرا جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایٹم پرسنٹ، یعنی ایک آپ کے پاس ویٹ پرسنٹ تھا، دوسرا آپ کے پاس ایٹم پرسنٹ ہے۔ اب یہ ایٹم پرسنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں ہم نمبر آف مولز میں لیتے ہیں، دی نمبر آف مولز آف این ایلیمنٹ in relation to the total moles of the element in the Li. The number of moles in some specified mass of a hypothetical element 1 may be computed as follows. یہ ہمارے پاس نمبر آف مول کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کے پاس M1 پرائم جو ہے یہ میس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور A1 آپ کے پاس ایٹامک ویٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اب اگر آپ کنسنٹریشن کو ان ٹرمز آف مولز آپ ایکسپریس کرنا چاہتے تو پھر آپ کے پاس یہ یعنی M1 کے مولز اور پھر ڈیوائڈڈ بائی M1 پلس M2 دونوں کے مولز ملٹیپلائی بائی 100%۔ تو یہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ اچھا بک میں آپ لوگ دیکھ لیں، اور بھی ہمارے پاس انہوں نے وہ دیے ہیں کہ کنسنٹریشن اگر ایک کی آپ کو بتائی گئی ہیں تو دوسری کی کنسنٹریشن آپ کس طرح معلوم کریں۔ یہاں پہ تو ہم نے کنسنٹریشن 1 کنسنٹریشن 2 کے فارمولے صرف میں نے آپ کو بتا دیے، تو بک میں آپ لوگ ذرا دیکھ لیں، اس کو اور بھی ڈیٹیل سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں لینئر ڈیفیکٹس کی طرف۔ ہمارے پاس جو لینئر ڈیفیکٹس ہیں یہ بیسیکلی ون ڈائمینشنل ڈیفیکٹس ہیں۔ اس کا فرق اگر آپ پوائنٹ ڈیفیکٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ ڈیفیکٹس ایسا سمجھو کہ وہ زیرو ڈائمینشنل ہے، کسی پوائنٹ کے اراؤنڈ اگر آپ کے پاس ڈیفیکٹ آتے ہیں تو وہ پوائنٹ ڈیفیکٹس۔ یہاں پہ ایک لائن ہے، آپ کے پاس ایک ون ڈائمینشنل ڈیفیکٹ ہے اراؤنڈ وچ سم آف دا ایٹمز آر مس الائن، یعنی کسی لائن کے ارد گرد ایٹمز جو ہیں وہ مس الائنڈ ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس لائن ڈیفیکٹس یا لینئر ڈیفیکٹس کہلاتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے پاس ایک ایج ڈسلوکیشن ہے اور دوسرا ہمارے پاس اسکریو ڈسلوکیشن ہے۔ ایج ڈسلوکیشن جو ہے وہ اگر اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہاف پلین ہے the edge of which terminates within the crystal, or screw dislocation may be thought of as being formed by a shear stress that is applied to produce the distortion. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا فردر نیکسٹ سلائیڈ میں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ایج ڈسلوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ایج ڈسلوکیشن is a linear defect that centers on the line that is defined along the end of the extra half plane of atoms and is called dislocation line. یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس اس طرح یہ پلینز ہیں اور یہاں پہ یہ ایک ڈسلوکیشن لائن ہے جو کہ ہاف پلین آف ایٹمز ہے، ٹھیک ہے، اور دا ڈسلوکیشن لائن از پرپینڈیکولر ٹو دا پلین آف پیج۔ اگر اس پلین آف پیج کو دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ اس پلین آف پیج کو اگر دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، اور اس کا یہ جو پرپینڈیکولر ہے اس چیز کو ہم کس طرح یعنی مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہمارے پاس جو ڈسلوکیشن ہم کریٹ کرتے ہیں یا ڈسلوکیشن کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہم ایک ویکٹر سے کرتے ہیں، اور یہ ہم جس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں وہ برجر ویکٹر ہے۔ اب اگر اس کو دیکھیں آپ کے پاس اس ڈائریکشن میں یہ ڈسلوکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس برجر ویکٹر ہے اور یہ آپ کے پاس ڈسلوکیشن لائن ہے، تو یہ دونوں آپس میں پرپینڈیکولر ہیں۔ تو یہاں سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایج ڈسلوکیشن ہے یا کوئی اور ڈسلوکیشن ہے۔ The magnitude of distortion decreases with the distance away from the dislocation line. The magnitude of distortion decreases with the distance away from the dislocation. یعنی dislocation line سے جتنا آپ پھر away جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، تو پھر وہ dislocation بھی ڈیکریز ہوتی ہے، distortion بھی کم ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ distortion زیادہ ہے، یہ چونکہ اس کے قریب ہے dislocation line کے، اور یہاں پہ distortion کم ہے۔ اچھا، ایج ڈسلوکیشن کو ہم اس پرپینڈیکولر سمبل سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ لائن ڈیفیکٹس کو مزید ایک اور سلائیڈ میں نے شو کیا ہے، وہی باتیں ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا
دوسرے انداز میں لائن ڈیفیکٹس آر دا irregularities آر ڈیویشن فرام آئیڈیل ارینجمنٹ. جو آپ کے پاس آئیڈیل ارینجمنٹ ہے اگر اس سے آپ ڈیویشن اختیار کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس لائن ڈیفیکٹ ہے ان دا انٹائر رو آف دا لیٹسٹ پوائنٹس. انٹر ایٹامک بانڈس سگنیفیکلی ڈسٹارٹیڈ ان امیجیٹ ویسینٹی آف ڈسلوکیشن لائن. یعنی جو ڈسلوکیشن لائن ہے ابھی جو ہم نے بات کی کہ اس کے ویسینٹی میں جو آپ کے پاس ایٹمز ہیں وہ زیادہ ڈسٹارٹیڈ ہوتے ہیں بنسبت جو دور ہوتے ہیں. اچھا, ڈسلوکیشن افیکٹس دا میکینیکل پراپرٹیز. یعنی میکینیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں بائی دیز ڈسلوکیشن. اچھا, یہ جو ڈسلوکیشن ہے یہ موو کس طرح کرتی ہے یہ اب ہم اس ڈائیگرام میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز ہمارے پاس یہ اے بی سی ڈی یہ ہمارے پاس اس طرح ایٹمز ہیں, یہ پلینز ہیں یعنی, اور یہ ایک ڈسلوکیشن ہے جو کہ ہم نے اس کو مطلب ہم سمجھتے ہیں ہاف پلین ہے تو یہ ایج ڈسلوکیشن لائن ہے. اب یہاں پہ آپ شیئر سٹریس اپلائی کر رہے ہیں تو یہ جو ڈسلوکیشن ہے یہ موو کر رہا ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ بی پہ آ گیا, اس کے بعد یہ موو کرتے کرتے یوں آ گیا. یعنی کہ جتنا ڈسلوکیشن آگے کی طرف جا رہا ہے آپ کے پاس یہ جو ہے نا جو سٹریس ہے وہ پہلے یہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, تو ڈسلوکیشن لائن یہاں پہ تھا. جب یہ آپ مزید اس کو موو کر رہے ہیں تو ڈسلوکیشن لائن بھی اس کے ساتھ موو ہو رہی ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ ایک یونٹ سٹیپ جو ہے نا یہ سلپ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس چیز کو مزید اگر آپ دیکھ لیں جیسا کہ یہ ایک کیٹرپلر ہے اور یہ موو کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمپ سا جو بنا ہوا ہے جب یہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہمپ مزید جو ہے نا آگے کی طرف موو ہو رہا ہے اور آخر میں سپوز ادھر آ گیا. اب یہاں پہ سپوز اس نے موومنٹ سٹاپ کر لی, جب موومنٹ سٹاپ کر لی تو یہ بالکل سٹریٹ ہو گیا. یعنی جب یہ موو کر رہا ہے جب آپ کے پاس سٹریس ہے تو ڈسلوکیشن ہے, جب سٹریس نہیں ہے تو ڈسلوکیشن نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, اسکریو ڈسلوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسکریو ڈسلوکیشن بیسیکلی ایک ایسا ڈسلوکیشن جس میں سلپنگ ہوتی ہے ایک میٹیریل میں, جیسے کہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے, یہ ایک بلاک شو کیا, یہ اس کا اپر پورشن ہے اور یہ سامنے والا فرنٹ پورشن ہے. اب تھوڑا سا اگر یہاں پہ ہم شیئر سٹریس اپلائی کرتے ہیں, وہ شیئر سٹریس یعنی کہ 1 یونٹ, اگر یہ 1 یونٹ آپ انکریز کرتے ہیں اس پہ فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ 1 یونٹ یہاں پہ چلا جاتا ہے. تو اب اس کو اگر دیکھ لیں یہاں پہ یہ ڈسلوکیشن لائن ہے اور یہ آپ کے پاس برجر ویکٹر ہے, یعنی جو ڈسلوکیشن جس ڈائریکشن میں ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس یہ برجر ویکٹر بتا رہا ہے. تو اب اگر دیکھ لیں ڈسلوکیشن بھی اسی سمت میں ہے اور جو شیئر سٹریس ہم نے اپلائی کیا ہے وہ بھی اسی سمت میں ہے, یعنی برجر ویکٹر اور ڈسلوکیشن لائن دونوں سیم ڈائریکشن میں ہیں, پیرلل ہیں, تو یہ ہمارے پاس اسکریو ڈسلوکیشن ہے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. دا میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن آف دا لیٹسٹ ڈسٹورشن ایسوسیٹیڈ ود دا ڈسلوکیشن آر ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف برجر ویکٹرز ڈینوٹیڈ بائی بی. The nature of dislocation is determined by the relative orientation of Berger vectors. For example, for edge dislocation, the Berger vector is perpendicular to the dislocation, and for screw, the Berger vector and dislocation lines are parallel. ٹھیک ہے. اچھا, اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں. The atomic distortion associated with the screw dislocation is also linear and along a dislocation line AB. Screw dislocation is sometimes symbolized as یہ جو سمبل ہے یہ screw dislocation کا سمبل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ذرا اس کو دیکھیں, یہ تھوڑا سا اصل میں مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہمارے پاس یہ جو سالڈ لائنز آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈاٹس, یہ ایک پلین ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ ڈسٹرب ہو گیا, وہ یوں تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا یا تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا اپنے اوریجنل لائن سے,
ٹھیک ہے. اس طرح یہ والا ڈیویٹ ہو گیا, یہ والا ڈیویٹ ہوگا, یہ والا. تو ہمارے پاس ڈسٹورشن اے سے بی کی طرف جا رہی ہے. دا ڈسلوکیشن لائن ایکسٹینڈز along دا لائن اے بی. ایٹم پوزیشن above the slip planes are designated by open circles, those below by solid circles. یعنی کہ یہ ڈسلوکیشن جو ڈائریکشن ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی جس کو ہم برجر ویکٹر بی سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ پیرلل ہے اس ڈسلوکیشن کے, ٹھیک ہے. اچھا, اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ مکس ڈسلوکیشن کی جو بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایج ڈسلوکیشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسکریو ڈسلوکیشن بھی ہے. اسی ایک ہی مٹیریل کو جو اس سے پہلے ہم نے اسکریو ڈسلوکیشن کے لیے ایز اے ایگزامپل لیا تھا, اب اس میں یہاں پہ تو اسکریو ڈسلوکیشن ہے, لیکن اس جگہ پہ یہ جو آپ کے پاس ہاف پلین آ رہا ہے یہاں پہ یہ ایج ڈسلوکیشن ہے. یہ اسکریو تو یہ ہمارے پاس ایج ڈسلوکیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم پائے جا سکتے ہیں. اچھا, اب اس کو اس سلائیڈ میں مزید تھوڑا سا اس کو دکھایا گیا ہے, وہی پکچر ہے لیکن تھوڑا سا یہ ایروز بنا کے دکھایا گیا ہے کہ یہ والا ہمارے پاس اسکریو ڈسلوکیشن ہے اور یہ والا ہمارے پاس ایج ڈسلوکیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے پاس مکس ڈسلوکیشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی مزید اسی کو شو کیا گیا ہے, آپ لوگ اس سلائیڈ کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ٹی ایم امیج ہے of a titanium alloy in which the dark lines are dislocations. یہ جو ڈارک لائنز ہیں یہ ڈسلوکیشنز کو شو کر رہے ہیں. یہاں پہ ایج اور اسکریو ڈسلوکیشن کو دوبارہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ جو میٹیریل ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا پریشر, کسی قسم کا سٹریس اپلائی نہیں کیا گیا, تو یہ سارے ایٹمز, سارے پلینز جو ہیں بالکل مطلب ریگولر پوزیشن پہ ہیں. لیکن یہاں پہ جب اس میں ڈسلوکیشن پیدا کیا گیا, یہ ایج ڈسلوکیشن کا سمبل ہے اور یہ ڈسلوکیشن ڈائریکشن ہے برجر ویکٹر, تو یہ آپس میں 90 ڈگری اینگل بنا رہے ہیں, یعنی پرپینڈیکولر ہیں. اور یہاں پہ جب اسکریو ڈسلوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک سائڈ سے ہم نے اس پہ پریشر اپلائی کیا یا سٹریس اپلائی کیا, تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایک قسم کا ڈیویشن آ گیا, تو یہ آپ کے پاس برجر ویکٹر ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈائریکشن ہے ڈسلوکیشن کا, اور اسی ڈائریکشن میں یہ موومنٹ بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ دونوں, یہ جو برجر ویکٹر ہے اور ڈسلوکیشن لائن, یہ آپس میں پیرلل ہے. اچھا, اب آتے ہیں انٹرفیشل ڈیفیکٹس کی جانب. انٹرفیشل ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس 2 ڈائمینشنس یعنی باؤنڈریز ہیں that have 2 dimensions and normally separate regions of the materials that have different crystal structures and crystallographic orientations. اس کے ہمارے پاس ٹائپس ہیں. ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل سرفیسز ہیں, ایکسٹرنل سرفیسز, دوسرا گرین باؤنڈریز, تیسرا فیز باؤنڈریز, اور چوتھا ٹوین باؤنڈریز, اور پانچواں اسٹیکنگ فالٹس. تو 1 by 1 ان کی طرف آتے ہیں. ایکسٹرنل سرفیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سرفیس ایٹمز جو ایکسٹرنل سرفیس پہ پائے جاتے ہیں وہ نیئرسٹ نائبرز ایٹمز کے ساتھ زیادہ بانڈڈ نہیں ہوتے, اور اس لیے جب بانڈڈ نہیں ہوتے تو وہ ہائی انرجی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں دین دا انٹیریئر ایٹمز, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ایک قسم کے وہ ڈیفیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے, ایک قسم کا اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہو, اور یعنی باقی ایٹموں کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن بہت کم ہوتی ہے. تو جو سرفیس پہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پھر ایکسٹرنل سرفیسز ڈیفیکٹس کہلاتے ہیں. اچھا, گرین باؤنڈریز یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. The boundaries separating 2 small grains are crystals having different crystallographic directions, crystallographic orientations in polycrystalline materials. Within the boundary region, which is probably just several atoms distances wide, there is some atomic mismatch in a transition from the crystalline orientation of one grain to that of an adjacent one. یعنی کہ آپ کے پاس ایک گرین ہے اور دوسرا گرین ہے, اور اب
ان کی جو اورینٹیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری آ گئی، پھر اس کو ہم گرین باؤنڈری کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک قسم کی مس الائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مس الائنمنٹ ہے یہ اسمال اینگل مس الائنمنٹ بھی ہو سکتی ہیں اور لارج اینگل مس الائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ ایٹمز اس طرح یہ لیئرز ہیں، اور ان کی یہ والے جو ایٹمز ہیں ان سے تھوڑا سا ڈیویٹیڈ ہیں، ان کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہے، یہ آپس میں ایک گرین ہے، یہ دوسرا گرین ہے۔ اچھا، اب یہ والے ایٹمز جو ہیں اور یہ والے ایٹمز، یعنی یہ جو گرین ہے اور یہ والا گرین جو ہے، ان کی آپس میں ایک باؤنڈری ہے، یہ اس لیے اس کو ہم گرین باؤنڈری کہتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ان کی الائنمنٹ ہے، یعنی مس الائنمنٹ ہے، وہ کم ہے زیادہ ہیں۔ اگر زیادہ مس الائنمنٹ ہے تو وہ پھر لارج اینگل مس الائنمنٹ ہوگا، اور اگر سپوز جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا ہے مس الائنمنٹ، تو یہ اسمال اینگل آف مس الائنمنٹ ہے، تو نتیجتاً اس کو اسمال اینگل گرین باؤنڈری کہیں گے، اور جس کی لارج اینگل آف مس الائنمنٹ ہے تو اس گرین باؤنڈری کو ہم لارج اینگل یا ہائی اینگل گرین باؤنڈری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو مس الائنمنٹ ہے، یہ جو اینگل کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم ایج ڈسلوکیشن میں بھی اس کو اس کے ٹرمز میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ دیز باؤنڈریز کین بی ڈسکرائبڈ ان ٹرمز آف دا ڈسلوکیشن ایریز، ٹھیک ہے۔ One simple small angle grain boundary is formed when edge dislocations are aligned in the manner as shown in the figure۔ اس فگر میں جو آپ کو دیے گئے ہیں، یہ ایک ایج ڈسلوکیشن ہے، یہ دوسرا ایج ڈسلوکیشن، یہ تیسرا ایج ڈسلوکیشن، اور یہ ان کی جو اینگل آف مس اورینٹیشن ہے اس کو تھیٹا سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ اصل میں ٹاپک تو یہ گرین باؤنڈریز کی ہے، لیکن چونکہ اب یہاں پہ اینگل آف مس الائنمنٹ آ گیا یا اینگل آف مس اورینٹیشن آ گیا، تو ہم وہ جو ایج ڈسلوکیشن ہے اس کو یہاں پہ ان ٹرمز آف اینگل تھیٹا ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی مس اورینٹیشن اینگل آف مس اورینٹیشن کی شکل میں ہم یہاں پہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے پاس یہ تیسرا جو ہے، یہ ہمارے پاس فیز باؤنڈریز ہیں۔ جب ہم فیز باؤنڈریز کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے کمپوزٹس، یعنی جیسے کہ اس ڈائیگرام میں ہم نے یہ شو کیا، یہ لیڈ اور ٹن کا کمپوزٹ ہے۔ اب اس میں ڈیفرنٹ فیزز ہیں، یعنی کہ ایک آپ کے پاس لیکوڈ فیز ہے، دوسرا آپ کے پاس سالڈ فیز ہے، تیسرا آپ کے پاس سپوز سالڈ میں پھر الفا اور بیٹا دو ڈیفرنٹ فیزز ہیں۔ ایک فیز سے دوسرے فیز کے درمیان میں جو فرق آتا ہے، جو فرق کریٹ کرتا ہے، اس کو ہم فیز باؤنڈریز کے نام سے شو کرتے ہیں۔ فیز باؤنڈریز ایگزسٹ ان ملٹی فیز مٹیریلز، ایسے مٹیریل جو ملٹی فیز والے ہوں، جس میں ایک سے زیادہ فیز ہیں، in which a different phases exist on each side of the boundary۔ اب یہ آپ کے پاس ایک باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری کو فیز باؤنڈری ہم کہیں گے۔ اس کے اس سائڈ پہ لیکوڈ ہے، اس کے دوسرے سائڈ پہ سالڈ پلس لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سو فیز باؤنڈریز پلے این امپورٹنٹ رول ان ڈیٹرمائننگ دا میکینیکل کریکٹرسٹک آف سم ملٹی فیز میٹل ایلائز۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی فیز ڈائیگرامز سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک فیز ڈائیگرام ہی ہے جو کہ چیپٹر نمبر 7 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں ٹائم ملا تو اس چیپٹر کو ہم ضرور پھر ڈسکس کریں گے اور اس کو کور کریں گے، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کورس میں، یعنی کہ یہ فنکشنل مٹیریل کا کورس ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں جو مٹیریل سائنس سے ہم لیتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس ٹوین باؤنڈریز ہیں۔ جب ہم ٹوین باؤنڈریز کا ذکر کرتے ہیں، بیسیکلی ٹوین باؤنڈریز یعنی ایک ایسے باؤنڈری کہ جس میں آپ کو ایک ہی چیز دوبارہ نظر آ جائے، ایک قسم کا ٹوینز جس طرح ہم کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایٹم ہے، اس کا مرر امیج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک ایٹم ہے، اس کا مرر امیج آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ایک ایٹم ہے، اس کا مرر امیج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن ان دونوں
ایٹموں کے درمیان میں ایک باؤنڈریز ہیں، یہ جس کو ہم ٹوین باؤنڈری کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں twin results from atomic displacements that are produced from applied mechanical shear forces یا mechanical twins and also during annealing heat treatments following deformations. FCC crystal structure will show annealing twins while mechanical twins are observed in BCC and HCB structures. Twin boundaries increases strength and ductility of the crystal. یہ یاد رکھیں. Next ہمارے پاس والیوم ڈیفیکٹس ہیں. والیوم ڈیفیکٹس exist in all solid materials that are much larger than those discussed above. یہ بیسیکلی 3 ڈائمینشنل ڈیفیکٹس ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پوائنٹ ڈیفیکٹس ہیں، ہمارے پاس لائن ڈیفیکٹس ہیں، ہمارے پاس انٹرفیشیل ڈیفیکٹس ہیں اور ہمارے پاس والیوم ڈیفیکٹس ہیں. آلدو اگر اس مین گراف کو آپ دیکھ لیں جو پہلے سلائیڈ تھا جس میں تمام ڈیفیکٹس کو میں نے ڈیفائن کیا تو اس میں والیوم ڈیفیکٹس نہیں ہیں، لیکن ویسے یہ پائے جاتے ہیں. یعنی جو کہ ایک قسم کی 3 ڈائمینشنل ڈیفیکٹس ہیں. تو ان میں جو اس کیٹیگری میں جس کو ہم ڈالتے ہیں پورز ہو گئے، کریکس ہو گئے، فورن انکلوژن ہو گیا اور ادر فیزز، یہ پھر والیوم ڈیفیکٹس میں ہم اس کو ڈالتے ہیں. دے آر نارملی انٹروڈیوسڈ ڈیورنگ پروسیسنگ اینڈ فیبریکیشن اسٹیپس. اچھا نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اچھا نیکسٹ سلائڈ میں تو میں نے یہاں پہ کچھ ڈسکس نہیں کیا. یہ آپ لوگ اگر یہ چیپٹر نمبر 4 میٹیریل سائنس کی جو بک ہے آپ لوگوں کی، اس میں دیکھ لیں، اس کے اینڈ پہ یہ تمام ڈیفیکٹس کے جو ٹاپکس ہیں یہ جب ختم ہو جائے تو یہاں پہ آتے ہیں بیسک کانسیپٹس آف مائکروسکوپی. تو اس میں انہوں نے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کو ڈسکس کیا ہے، اس میں انہوں نے آئی تھنک ٹی ایم کو بھی ڈسکس کیا ہے. تو کائنڈلی آپ سب لوگ اس طرح کر لیں کہ اس کو ایز این اسائنمنٹ لے لیں اور اس کو تھوڑا سا تیار کر لیں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اگر پریزنٹ کر لیں، یعنی ان دا فارم آف پریزنٹیشن اگر آپ لوگ دے دیں تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیپٹر ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ ہمارا کلاس ہوگا، نیکسٹ جو ہم اسٹارٹ کریں گے، دیٹ ول بی اباؤٹ دی فنکشنل مٹیریلز اور اس کے اپلیکیشنز وغیرہ. ٹھیک ہے.